बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी इस मुबारक सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ सूरह कुरैश के कारवां में शामिल है और बिलखुसूस राह अमलियात की इस ख़ास ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, और मेरे साथ साथ अपना ये मुबारक सफ़र जो माह रजबुल मुरज्जब, शाबान और रमज़ान का हमारा मुकम्मल सफ़र है इसमें शामिल है। मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं से मौजूद हैं, किसी न किसी रूहानियत का हिस्सा हैं, किसी न किसी खानवादे से जुड़े हुए हैं और रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और बिलखुसूस गौर व फ़िक्र की मंजिल में हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग कि जो अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशान हैं और अपने मसाइल का हल चाहते हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर राह अमलियात के सीज़न 2 के एपिसोड 6 में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये कामयाबी का सफ़र अपने मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है और जो वक्त गुज़रता जा रहा है हम अपने अंदर एक ख़ास तब्दीलियों को महसूस कर रहे हैं। अपनी पढ़ाई के ज़रिए, प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन के ज़रिए, अपनी रूहानी मश्क के ज़रिए और अपनी इबादत और रियाज़त और जो नवाफिल की अदायगी हम लोग कर रहे हैं उसके ज़रिए हर दिन एक बढ़ता कदम हमारा कामयाबी की तरफ बढ़ता है। और अब हम माह शाबान में दाखिल हो चुके हैं और माह शाबानुल मुअज़्ज़म की बरकतें तो इतनी हैं कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि रमज़ान के पूरे रोज़े और हर महीने के ख़ास कर 3 रोज़े कि जिसे यौम अबीस कहते हैं, यानी कि 13, 14, 15, यानी कि जो शख्स हर महीने 3 रोज़े रखता है, हुजूर का फरमान है कि वो सीने के अमराज से महफूज हो जाता है। यानी कि सीने के अमराज वो कि जो जिस्मानी हो, वो जो रूहानी हो, उससे वो दूर हो जाती है और उसके अंदर से खसाइल रज़ीला ख़त्म हो जाता है। और हुजूर का फरमान है कि हर रोज़े 10 गुनाह मिटा देता है, हर रोज़े 10 गुनाह मिटा देता है और गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है कि जैसे पानी गंदे कपड़े को पाक कर देता है, कि इंसान के वजूद को, इंसान में वजूद लदे गुनाह को ऐसे साफ़ कर देता है। ये 3 रोज़े जो हर महीने चाँद के 13, 14 और 15 को रखे जाते हैं, ये हुजूर का फरमान है। और गौसुल आज़म दस्तगीर पीराने पीर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि शाबान का जो मफ़हूम है, शाबान के जो मायने हैं, जो इसका लफ्ज़ पहला हर्फ जो शीन है वो बेसिकली शर्फ से है और इसका जो ऐन है वो उलू से है, यानी बुलंदी से है, और इसका जो बे है वो बिर से है, यानी कि नेकी और तक़वे से है, और इसका जो अलीफ वो उल्फत से है, और इसका जो नून वो नूर मुहम्मदी से है। सैयदना गौसुल आज़म का फरमान है कि इस माह में नेकियों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और इंसानों के ख़ताएँ, गुनाहों को बख्श दिया जाता है, माफ़ किया जाता है। हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म फरमाते हैं
کہ جو شخص ماہ شعبان المعظم میں روزے کا اہتمام کرتا ہے اور درود پاک کی کثرت کرتا ہے وہ اپنی ہر مراد کو پا لیتا ہے، کیونکہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، یعنی کہ ہمارے پیارے آقا کا مہینہ ہے، ہمارے نبی کا مہینہ ہے، ہمارے محبوب کا مہینہ ہے، کہ اس ماہ شعبان میں جو شخص 700 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ بخش دیا جاتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندروں کے چھاگ کے برابر ہوں یا آسمانوں کی بلندیوں کے برابر ہوں، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے جو دائمی ہوتی ہیں، اور وہ نعمتیں جو اس کی اولادوں میں منتقل ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ اس کا صلہ کہ جو اس کی نسل در نسل چلتا ہے۔ اب 700 مرتبہ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے سلاسل کے اندر جو درود شریف پڑھا جاتا ہے، جو مختصر درود شریف ہے، وہ ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، کہ جو شخص 700 مرتبہ ماہ شعبان المعظم میں صلی اللہ علیہ یا محمد کا ورد کرتا ہے، پڑھتا ہے، باقاعدہ طور پر اس پہ برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اس کو ڈر ہو کہ اس کے دشمن اس کو نقصان پہنچائیں، اس کو خوف ہو لوگوں کے شر کا، اس کو خوف ہو جادو کے شر کا، اس کو ڈر ہو شیاطین جنات کے نقصان پہنچانے کا، اس کو ڈر ہو کہ وہ نظر میں مبتلا ہو گیا، تو وہ شخص 700 مرتبہ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا شروع کر دے، بالخصوص اس شعبان المعظم کے مہینے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر وباؤں سے، بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے، اور وہ بلائیں جو 70,000 زمینی ہیں اور وہ بلائیں جو 70,000 آسمانی ہیں ان سب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس درود پاک کی بہت برکتیں ہیں، اور بالخصوص ماہ شعبان المعظم میں، اور یہاں تک کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص صلی اللہ علیہ محمد کا ورد کرتا ہے اور ماہ شعبان میں پڑھتا ہے تو اس کو حضور کی زیارت ضرور نصیب ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے نیت کا خلوص، نیت کا صاف ہونا، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، خوشبو کا اہتمام کر کے درود شریف کا اہتمام کیا جائے تو وہ اپنی کامیابی کی منزلوں پہ پہنچتا ہے۔ یہاں تک کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان المعظم میں 700 مرتبہ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیتا ہے تو وہ جادو سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ آسیب سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ ہر وہ مخلوقات کہ جو نار سے پیدا ہوئی ہے، یعنی کہ آگ سے پیدا ہوئی ہے، وہ ان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ درود اس کے لیے ایک ڈھال بن جاتا ہے جو بچاتا ہے اس کو گناہوں سے، جو بچاتا ہے اس کو لوگوں کے شر سے، شیاطین کے شر سے، جادو کے شر سے، ہر قسم کے لفظ شر سے، تمام مخلوقات کے شر سے، زمینی مخلوقات ہوں، آسمانی مخلوقات ہوں، ہوائی مخلوقات ہوں، پانی کی مخلوقات ہوں، تمام سے اللہ رب العزت اس کو محفوظ کر دیتا ہے، کیونکہ صلی اللہ علیہ محمد یہ ایک بہترین حصار ہے، یہ ایک بہترین حصار ہے جو انسان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسے قلعے کے مانند ہے کہ ہر وبا اس قلعے سے ٹکرا کر گر جاتی ہے، اس میں داخل نہیں ہو پاتی، یعنی کہ انسان اپنے آپ کو ایک ایسے قلعے کے اندر بند کر دیتا ہے یہ درود پڑھ کے کہ اس سے ہر شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم آج سے ہی صلی اللہ علیہ محمد کا اہتمام کرنا شروع کریں، کم سے کم 700 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ لاتعداد آپ کی سقط، آپ کی وسعت جتنی ہے آپ اتنا اس کو اہتمام کریں اور پڑھیں، لیکن کم سے کم 700 کی تعداد ضرور ماہ شعبان المعظم میں درود پاک کا اہتمام کریں، چاہے ہماری ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد پڑھیں یا زبان سے صلی اللہ علیہ محمد کا ذکر کرتے رہیں، جس حالت میں بھی ہوں، لیکن پاک حالت ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، کہ درود شریف کے لیے اہتمام کرنا ضروری ہے، تبھی آپ اس کے بہتر ثمرات، بہتر اس کے فوائد، بہتر اس کے نتائج آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ درود ہے کہ آپ نے جو پڑھا وہی مقبول بارگاہ ہو گیا، یعنی کہ یہ درود انسان کو اللہ رب العزت کے قریب لے جاتا ہے،
اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اولیاء کرام سے جڑ جاتا ہے، اولیاء کرام کی محبت اس کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے، ولی اللہ اس کے پاس اس کی زیارت کے لیے، اس سے ملنے کے لیے باقاعدہ طور پر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ بزرگ فرماتے ہیں جو شخص صلی اللہ علیہ محمد ماہ شعبان المعظم میں پڑھتا ہے، یہاں تک کہ جو نوری مخلوقات ہیں وہ اس کے معاون اور اس کے مددگار ہو جاتی ہے، جیسے نیک جنات ہو گئے، جیسے نیک موکلان ہو گئے، ایوان ہو گئے، وہ مخلوقات ہو گئے جو کسی نہ کسی کے ماتحت ہیں، وہ آپ کے معاون اور مددگار ہو جاتے ہیں کہ ان سے آپ اپنے مدد حاصل کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بچاتے ہیں، آپ کو رستہ دکھاتے ہیں، آپ کو راہ دکھاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو شخص راہ بھول جائے، رستہ بھول جائے، اور اس کو کوئی رستہ نہ ملے، اور وہ بیاباں جنگل میں موجود ہو کہ جہاں پہ اس کو نا امید ہو چکا ہو، اور اگر اس کو یاد آ جائے صلی اللہ علیہ محمد، اس کا ورد کرنا شروع کرے تو اس کی برکت سے اس کو رستے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ شخص جو دنیاوی حالات اور دنیاوی معاملات میں پریشان ہو گیا ہو، اس کو کہیں رستہ نہ دکھ رہا ہو، وہ اپنی جاب کے لیے پریشان ہو گیا ہو، اپنے کاروبار کے لیے پریشان ہو گیا ہو، اپنی اولاد کے لیے پریشان ہو گیا ہو، اب اس کو لگتا ہے کہ یہ کھائی ہے، اب میرا گرنا ہی اس میں ممکن ہے، تو وہ شخص صلی اللہ علیہ محمد کا ورد کرنا شروع کرے، اس کی برکت سے ہر گڑھا بھر جاتا ہے، ہر کھائی سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر اندھے کنویں میں گرنے سے بچ جاتا ہے۔ یہ وہ درود ہے کہ جو گرتے ہوئے کو اٹھا لیتا ہے، جو گرنے نہیں دیتا، اور جو گر چکے ہوں اور پھر وہ درود پڑھیں تو ان کو وہ مقام و بلندی حاصل ہوتی ہے کہ جس کا کوئی عقل اس کے بارے میں گمان نہیں کر سکتی، سوچ نہیں سکتی۔ کہ کوئی شخص کہ جادو کی وجہ سے اس کا کاروبار تباہ ہو گیا ہو، کہ جو شخص آسیب کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے، اس کی کوتاہی کی وجہ سے، اس کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اس کے غلط فیصلہ کرنے کی وجہ سے وہ برباد ہو گیا ہو، اور مکمل طور پہ برباد ہو گیا ہو، ختم ہو گیا ہو، جب اس کے بعد کوئی راہ نظر نہ آ رہی ہو، سارے راستے بند ہو گئے ہوں، پھر وہ اس ماہ شعبان المعظم میں یا کسی بھی مہینے میں جب ہماری ویڈیو سنیں، جب ہمارے پیغام کو سنیں، صلی اللہ علیہ محمد 700 مرتبہ پڑھنا شروع کرے، اس کے لیے سارے راستے خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ سبب کو پیدا کرتا ہے، اور بالخصوص وہ کہ جو اس کے محبوب کے وسیلے سے مانگا جائے، اس کے محبوب کے محبت، اس کے عوض، اس کے صدقے مانگا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ تو ماہ شعبان المعظم کا مبارک وظیفہ صلی اللہ علیہ محمد آپ کی تقدیروں کو بدلنے کے لیے کافی ہے، آپ کے حالات بدلنے کے لیے کافی ہے، آپ کی پریشانیوں کے لیے کافی ہے۔ آپ نیا گھر لینا چاہتے ہیں، آپ نئی گاڑی لینا چاہتے ہیں، آپ کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں، نیک رشتہ کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو صلی اللہ علیہ محمد کا ورد کریں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے آپ کی تقدیریں بدلتی ہیں۔ اب ہم اپنا شروع کرتے ہیں وہ سیگمنٹ کہ جسے کہتے ہیں پریکٹس آف میڈیٹیشن۔ آج کی ٹرانسمیشن میں، آج کے دن بالخصوص میں ان لوگوں کے لیے کہ جو میرے ساتھ قدم با قدم، شانہ بہ شانہ پہلے دن سے چل رہے ہیں، کہ جن لوگوں نے ڈاٹ کی پریکٹس کی ہے، کر رہے ہیں یا کر کر کے چھوڑ چکے ہیں، میں ان تمام لوگوں کے لیے آج میں ایک ایسا طریقہ کار عمل اور ایک ایسا قدیمی عمل لے کر آیا ہوں پریکٹس کے ذریعے، یعنی کہ پریکٹس آف میڈیٹیشن کے ذریعے، یعنی کہ روحانی مشق کے ذریعے استخارہ کرنا، استخارے کا معلوم کرنا۔ کیا ڈوٹ کی مشق کے ذریعے، کہ جسے ہم روحانی مشق کہتے ہیں، ہم اس کے ذریعے استخارہ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم استخارہ کر سکتے ہیں تو کیسے؟ آج میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا، کیونکہ اس پر کافی ہمارے چاہنے والوں نے، جو ہمارے شاگرد ہیں، جو ہمارے مریدین ہیں، انہوں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے اور ابھی بھی ڈاٹ کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ ڈاٹ کی پریکٹس کے ذریعے استخارہ کیسے ممکن ہے؟ کیا اس کا استخارہ ہمیں مستند جواب دیتا ہے؟
کیا ہمارے لیے بالکل اتھینٹک ہے؟ کیا ہمارے لیے مثبت ثابت ہو سکتا ہے؟ اگر جواب ہے ہاں تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیسے؟ کیونکہ روحانیت سائنس سے بہت اوپر کی چیز ہے. جب سائنس روحانیت پہ ریسرچ کرتی ہے، روحانی طریقہ کار پر ریسرچ کرتی ہے، تو پھر وہ ان نتائج پہ پہنچتی ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے. کہ وہ ڈاٹ کی پریکٹس کہ جو یکسو، کہ جس کے ذریعے ہم یکسوئی حاصل کرتے ہیں، کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو پرسکون کرتے ہیں، اس سے ہمارے دماغ کے اندر کیا چینجنگ آتی ہے، اس کے اندر ہماری باڈیز کے اندر کیا چینجنگ آتی ہے، اور ہمارا دماغ جو ہوتا ہے وہ کن حالتوں میں چلا جاتا ہے، اور ہمارے دماغ کی کیفیات کیا ہوتی ہیں پریکٹس کے دوران. اور ہمارے اندر پریکٹس کے دوران جب ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے باڈیز کے اندر کون کون سے کیمیکلز ہیں جو ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں. کہ جس سے ہمیں یکسوئی حاصل ہوتی ہے، کہ جس سے ہمیں ایک اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اطمینان جسم ہمارے حاصل ہوتا ہے. اور اسی ذریعے استخارہ کیسے کرتے ہیں، میں آج اس کا طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا. پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ سائنسی پوائنٹ آف ویو سے اس کو سمجھیں کہ اس میں سائنس کا کیا نظریہ ہے، کہ اس میں میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے. میں آپ کو ایک ریسرچ دیتا ہوں کہ جو ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ کی تحقیق کے مطابق ایک رپورٹ ہے، وہ یہ کہ جو ہمارا دل اور ہمارا جو دماغ ہے یہ ایک مخصوص فریکوینسی پر کام کرتا ہے، اور اس کی جو فریکوینسی ہے نا وہ 8 سے 10 ہرٹز ہوتی ہے. اچھا، یہ 8 سے 10 ہرٹز کیسے، کیا مراد ہے؟ ہرٹز کسے کہتے ہیں؟ ہرٹز بیسیکلی آواز کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہے. جب ریسرچ ہوئی کہ نارملی انسان کا جو دماغ ہے اس کی جو فریکوینسی ہے وہ کتنی ہے، تو گویا یہ بات ثابت ہوئی کہ 8 سے 10 ہرٹز تک اس کی فریکوینسی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے انسان کا دماغ ورک کرتا ہے، کام کرتا ہے. اور ہمارے جسم کے اندر جب ہم روحانی مشق کر رہے ہوتے ہیں تو نیورو سائنس کے مطابق، جب ہم روحانی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو نیورو سائنس کے مطابق دماغ کے الفا، تھیٹا اور گاما، یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں کہ اس کی جو ویوز ہوتی ہیں نا یہ بیسیکلی حرکت میں آتی ہیں. کس کی؟ الفا کی، تھیٹا کی اور گاما کی. یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی دماغ کے اسٹیٹس ہیں، دماغ کی مختلف حالتیں ہیں کہ جب ہم پرسکون ہو کر بیٹھتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو یکسو لے کر آتے ہیں، ہماری گردن اسٹریٹ ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی سے بالکل مترادف ہوتی ہے، بالکل سیدھی ہوتی ہے. اور جب ہم پرسکون ہو کے بیٹھتے ہیں، جب ہم ایک گہری سانس لے کر بیٹھتے ہیں تو ہمارا جو برین ہوتا ہے نا اس کی جو فریکوینسی ہے وہ 8 سے 10 ہرٹز تک ہے. جب ہم پریکٹس میں بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر جب ہمارا دماغ الفا، جو اس کے الفا جو ویوز ہے جو اس کی حرکت میں آتی ہے نا وہ اس کی پوٹینسی کو بڑھا کر 8 سے 14 ہرٹز تک لے کر چلی جاتی ہے. کہ جب یہ 8 سے 14 ہرٹز تک اس کی فریکوینسی کو بڑھا دیتی ہے، لے جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں سکون، یکسوئی اور ہمیں وجدان حاصل ہوتا ہے. یہ کیفیات ہیں، یہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب تھیٹا کی جو ویوز ہوتی ہیں یہ تقریباً اس کے بارے میں ہے کہ 7 to 4 ہرٹز تک یہ بڑھ جاتی ہے. اس کا تعلق خواب بینی سے ہے
اور وجدان اور لاشعوری رابطے کو بڑھاتی ہیں باقاعدہ طور پہ. یعنی کہ ایک ہوتا ہے شعور، ایک ہوتا ہے لاشعور، ایک ہوتا ہے تحت شعور، اور ایک ہوتا ہے وجدان. یہ تو سب کو معلوم ہے شعور کیا ہے، لاشعور کیا ہے، تحت شعور کیا ہے. تو یہ لاشعور کے رابطے کو بڑھا دیتی ہے، یعنی کہ اس کی فریکوینسی کو وہاں تک لے جاتی ہے. یہ 7 to 4. اب جب اس کے ساتھ جب گاما کا جب ویوز ہوتا ہے، اس کے ویوز ہوتے ہیں وہ 30 ہارٹز تک بڑھ جاتے ہیں. یہ ریسرچ بتا رہا ہوں میں آپ کو، میڈیکلی کی نیورو سائنس کی ریسرچ ہے یہ، کہ جب انسان کسی چیز کو فوکس کرتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کی فریکوینسی کو جب نوٹ کیا گیا تو یہ ہارٹز تک یہاں تک پہنچے. تو جو تھرڈ گاما ہے یہ بیسیکلی روحانی بیداریت، احساسیات کے ساتھ فیصلہ کرنے میں ہمیں مدد دیتی ہے. یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ انسان آنکھ بند کر کے فیصلے کرتا ہے، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس میں اٹھنے والے وہ کیفیات جو ایک روحانی قوت سے مترادف ہوتی ہے، اس سے منسلک ہوتی ہے، پھر وہ وہاں سے اس کو اینٹیگیٹ مل رہا ہوتا ہے. یہی ویو جب تینوں بڑھتی ہیں نا، آپ کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ تھیٹا ویو جو ہے نا وہ 7.4 ہارٹس ہے، تو نارملی دماغ کی 8 سے 10 ہے. تو یہ جانیے کہ یہ تینوں ویو جب ملتی ہے نا تو یہ اس کی پوٹنسی کو 3 گنا تک بڑھا دیتی ہے، ان کی حالتوں کو، کیفیات کو، کہ جس سے ہمارا کنیکشن بن جاتا ہے لاشعوری کیفیات سے. اور ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، ہمیں مدد مل جاتی ہے. یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے کس کے ذریعے؟ جو ہم ڈوٹ کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، کہ جب ہم خیالات کو بند کر دیتے ہیں یا خیالات کو آنے دیتے ہیں یا اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کے بعد جب ہمارا دماغ ایک ایسی حالت میں جاتا ہے تو ان کیفیات سے گزرتا ہے کہ جس سے ہمارے جسم کے اندر مختلف کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں، جیسے سیروٹونین ہو گئے، کہ یہ ہمارے اندر ایک پرسکون، ایک خوشی کا ایک احساس ہمیں دلاتے ہیں. یہ ساری کیفیت ہمارے اپنے اندر کی ہوتی ہے، جیسے غم کی کیفیت ہو گئی، رنجیدہ ہونے کی کیفیت ہو گئی، غمگین ہماری طبیعت ہو گئی. یہ ان کا تعلق کس سے؟ کہ ہمارے جسم، ہمارے دماغ میں ریلیز ہونے والے کیمیکل سے، جیسے ہمیں بھوک کا لگنا، ہمارے اندر جن سے خواہشات کا ابھرنا، ہمارے اندر دوسری خواہشات کا اجاگر ہونا، ہمارے اندر فیلنگز کا بڑھنا، ہمیں احساس دلانا، ہمارے اندر محبت کا احساس پیدا ہونا، احساس کمتری ہونا. یہ سب کیا ہے؟ یہ دماغ مختلف حالتوں میں جاتا ہے، کہ جب وہ مختلف حالتوں میں جاتا ہے تو اس کے اندر مختلف کیمیکل ریلیز کرتے ہیں، جیسے ہی ہمارے نیورونز کنیکشن بن رہے ہوتے ہیں اس کیفیات میں جو ہم ڈاٹ کی پریکٹس میں ہوتے ہیں. ڈاٹ کی پریکٹس سب سے بہترین اور سب سے، یہ سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز میں جب تک ہمیں خشوع خضوع ہمیں حاصل نہیں ہوتا، ہمیں کیفیت نہیں بنتی، ہمیں مزہ نہیں آتا. اور جو لوگ ڈاٹ کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اس میں عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کی کیفیت نماز کی حالت میں بننا شروع ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ نیورو سائنس، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جب ہم کسی خاص پریکٹس میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر، ہمارے دماغ میں یہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے ہم فیصلے کرنے کی قوت ہماری اور مزید بڑھ جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کے اوپر، کہ جس کے ذریعے ہم استخارے کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے استخارہ کیسے کرتے ہیں اور استخارے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور استخارے کے اندر جو ہمیں جواب ملتا ہے وہ کس قدر، کس حد تک مستند ہوتا ہے. ہم نے کیا کیا چیزیں ذہن میں رکھ کے، مد نظر رکھتے ہوئے اپنے استخارے کو مضبوط کرنا ہے، اپنے فیصلوں کو اس اسٹیج پر لے کر آنا ہے کہ جہاں سے ہمیں صحیح جواب مل سکے. جب ہم استخارہ کریں گے تو ہمیں مختلف اسٹیجوں سے گزرنا ہے. اب ان اسٹیجوں سے گزر کر آپ نے اس کی نوٹ کرنا ہے اس کو، کہ جس کے ذریعے ہم استخارہ کریں گے.
اچھا، استخارہ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ استخارہ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہوگا نا وہ ہوتا ہے آپ کی جسمانی طہارت، یعنی کہ جسم کا پاک ہونا، پاک صاف ہونا، یعنی کہ جسم کا پاک صاف ہونا، غسل کرنا، وضو سے ہونا، اور وضو سے ہونے کے بعد جب ہم استخارے کے لیے بیٹھیں گے تو ہم سفید رنگ کا لباس پہنیں گے. آپ چاہے خاتون کریں چاہے مرد حضرات کریں، وہ سفید رنگ کا لباس پہنیں گے. کس کے لیے؟ سفید رنگ بیسیکلی پاکیزگی کا رنگ مانا جاتا ہے روحانیت میں. استخارے کے لیے جب ہم بیٹھیں گے، جب استخارے کے لیے بیٹھیں، یا آپ روٹ کی پریکٹس کرا کریں، کوشش کرا کریں کہ سفید رنگ کا لباس پہنا کریں، اس سے بڑی جلدی انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے. اب استخارے کی ترتیب و طریقہ کار سمجھا رہا ہوں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں آپ سفید رنگ کا لباس پہنیں اور کوشش کریں کہ وہ نرم اور آرام دہ لباس ہو، مطلب وہ کاٹن نہ ہو جو آپ کو تکلیف دے رہا ہو، چٹ 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 کر رہا ہو، موٹا ہو، سخت ہو. بالکل اگر موسم آپ کا نارمل ہے تو آپ ہلکا سا لباس پہن سکتے ہیں جو آپ کے لیے آرام دہ ہو. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ توانائی کے بہاؤ میں رکاوٹ نہ بنے آپ کے لیے، یعنی کہ جو قوت آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو چیز آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں خلل پیدا نہ ہو آپ کے معاملات میں، آپ کے کام میں. اچھا، ہمارے اندر خلل اور وسوسے کب پیدا ہوتے ہیں؟ کہ جب آپ کے ارد گرد کا ماحول جو ہوتا ہے نا شور شرابہ ہوتا ہے، روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، آرام دہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی. آئی بس ہمیں آپ کا جسم تھکا ہوا ہوتا ہے، آپ کو بھوک کا احساس ہو رہا ہوتا ہے، آپ بھوک کی حالت میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس وقت نیند آ رہی ہوتی ہے، اس وقت آپ کے جسم میں خلل زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، وسوسے بڑھ رہے ہوتے ہیں. لوگ بات شکایت کرتے ہیں نا کہ ہم پریکٹس کرنے بیٹھتے ہیں تو خیالات اور بڑھ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ کے اسباب جو ہے نا وہ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کیا ہے. شور شرابہ ہوتا ہے، روشنی کی جگہ ہوتی ہے، جسم تھک رہا ہوتا ہے، نیند بار بار آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے، بے چینی، فکر، خیالات، وسوسے، ان چیزوں کی وجہ سے ہی ہمارے اندر یہ سمجھ لیں کہ یکسوئی ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی. تو کوشش کریں گے کہ ان چیزوں سے تھوڑا سا احتیاط کریں گے. آپ لوگ ایسی جگہ کا تعین کریں گے کہ جو جگہ پرسکون جگہ ہو، خاموشی کی جگہ ہو، روشنی بہت زیادہ نہ ہو، نارمل روشنی ہو. آئی نا بات سمجھ میں؟ اور جسم آپ کا ایکٹیو ہو، تھکا ہوا نہ ہو. بعض لوگ سارے دن کے تھکاوٹ ہوتے ہیں، پھر آ کے پریکٹس میں بیٹھ جاتے ہیں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے. لیکن استخارہ کرنا اور ریلیکسیشن ایک دونوں ڈفرینٹ الگ الگ چیزیں ہیں. استخارہ کرنے کے لیے آپ کا فریش ہونا ضروری ہے. تھکن کی حالت میں آپ نہیں بیٹھیں گے، انہیں استخارے میں آپ کو صحیح دکھائی بتائی نہیں دے گا. جب آپ استخارہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے، جسم آپ کا بالکل صحت مند ہوگا، تھکان نہیں ہوگی، بھوک نہیں ہوگی، نیند نہیں ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ خیالات نہیں ہوں گے. خیالات کیوں ہوتے ہیں؟ کہ جب ہمارے اندر بے چینی ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، انزائٹی ہوتی ہے کہ آج میں نے ٹیبلٹ نہیں کھائی تو یہ ہو گیا، آج میں نے وہ نہیں کرا، آج یہ ہو گیا، مجھے اتنا نقصان ہو گیا. یہ سب بے چینی کا سبب بنتا ہے. تو اپنے جو دنیاوی خیالات ہیں وہ سب ایک طرف رکھ دیں، بالکل پرسکون ہو کے بیٹھیں گے، آپ کو اتنا ہی مثبت اور بہترین آپ کو اس کا جواب ملے گا اس کا انشاءاللہ. اور دوسرا طریقہ کار کیا ہوگا کہ یہ پریکٹس کرتے وقت آپ نے رات کا وقت کا تعین کرنا ہے. سب سے پہلی بات، آپ نے پرسکون جگہ لے لی، آرام دہ جگہ لے لی، سفید رنگ کا لباس پہن لیا، خوشبو کا اہتمام کر لیا. ڈاٹ تو آپ کے وہ پریکٹس کے لیے وہ تو لگا ہوا ہی ہے. رات کا وقت ہو گیا، پرسکون وقت ہو گیا. سب سے بہترین وقت تہجد کا وقت ہے، اور تہجد کے بعد تہجد کا وقت سب سے بہترین وقت ہے کہ اس وقت میں کہتے ہیں کہ دماغ اپنا الفا ویو جو نا الفا ویو میں ہوتا ہے. اس وقت دماغ آپ کا الفا ویوز میں ہوتا ہے اور لاشعور زیادہ محترک ہوتا ہے، یعنی کہ حرکت میں ہوتا ہے، تحریک میں ہوتا ہے. اس وقت دیکھو نا، جب بھی کہتے ہیں نا کہ ہمیں باقاعدہ طور پہ حکم دیتے ہیں ہمارے بزرگ، ہمارے والد، کہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے نا اس وقت اپنی عبادت میں اہتمام کیا کرو، اس وقت پرسکون ہو کے دعائیں کیا کرو، اس وقت نوافل پڑھا کرو، اس وقت عبادت کا اہتمام کرا کرو. آپ دیکھیں پچھلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں، باقاعدہ طور پہ ان کو حکم ہوتا تھا کہ اس وقت میں عبادت کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں. حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ وقت فرض تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی آل کے ساتھ باقاعدہ طور پہ اس وقت میں اٹھا دیا کرتے تھے،
اور کہتے تھے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، اور اس امت میں بھی یہ وقت قبولیت کا وقت مانا جاتا ہے، اور ہر دور میں یہ وقت قبولیت کا وقت مانا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں باقاعدہ طور پہ بزرگوں سے یہ بات ثابت ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ اس رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت 7ویں آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے، تجلیات الہی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہ اے بندو، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں، کون ہے جو اپنی بخشش، اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اسے بخش دوں، میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب رات کے آخری پہر میں ہمارے ساتھ یہ کیفیات ہوتی ہیں، جو ہمارا دماغ ہوتا ہے اس کا الفا ویوز جو ہوتا ہے نا، وہ سمجھ لے کہ دماغ اس حالت میں موجود ہوتا ہے پہلے سے، صرف اسی وقت میں، اسی وقت میں ہر انسان کا ہوتا ہے، ہر انسان کا الفا ویوز میں ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مدد سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ انسان ہے نا، بشر ہے، بشری تقاضا تو ہے، ظاہر سی بات ہے، دماغ تو سب میں موجود ہے، تو وہ اس حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت میں استخارہ کرنا، یہ کام کرنا میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین اور وہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب جب آپ بیٹھیں گے تو آپ وہی طریقہ کار ہوگا جو میں نے سمجھایا ہوا ہے کہ آپ کی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، آپ کی ریڑھ کی ہڈی بالکل آپ کی اسٹریٹ ہونی چاہیے، آئی بات سمجھ میں، بالکل ریلیکس ہو جائیں گے، پرسکون ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ یہ نیت کریں گے کہ کیا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، استخارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ رشتہ کرنا معلوم کرنا چاہتے ہیں، کام کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کے اوپر جادو ہے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، یا جو بھی آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں، مکان خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، یا جو بھی استخارہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں گے، اور نیت ایسی کریں گے آواز بلند، یعنی کہ بہت زیادہ شور کر کے نہیں، ایسے کریں گے کہ آپ کے کانوں کو آپ کی آواز سنائی دے، جیسے میں بول رہا ہوں کہ میری آواز آپ لوگوں تک بھی آ رہی ہے اور میرے کانوں تک بھی آ رہی ہے۔ اب میں آہستہ سے بولوں کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، لیکن میرے کانوں تک آواز نہیں آئی، ایسے بولنا ہے کہ آپ کی جو وائس ہے، آپ کی جو وائس کی فریکوینسی ہے